बशीर की आंख खुली तो उसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली। खाली चारपाई उसको मुंह चिढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि शकीला इस वक्त उठकर कहाँ चली गई है। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में शकीला अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है। सुबह होने पर वो घर में ही होती है। इस बारे में उसने जब भी शकीला से पूछा तो वो हर बार हंसकर टाल जाती थी। 2 रोज पहले बशीर के जोर देने पर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है, मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ। अगर मैं अपनी चारपाई पर से उठती भी हूँ तो ज्यादा से ज्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है? जब भी मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। शकीला ने कहा, ख्वाब से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन तक नजर आता रहता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। बशीर उस वक्त खामोश जरूर हो गया था, लेकिन उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि ये चक्कर क्या है। बशीर का गांव रहीमपुर से 1 मील दूर पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वालों को इन्हीं पहाड़ी सिलसिले के बीच में से गुजरना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के जरिए सफर करना पड़ता था। बशीर और शकीला की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। बशीर को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि उसकी भी कोई औलाद हो ताकि वो उसे खिला सके। शकीला जब मेके जाने लगी तो बशीर ने ताकीद की थी कि वो किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखा कर आए और उससे पूछे कि हम अभी तक औलाद से क्यों महरूम हैं। शकीला मेके 1 हफ्ते रही। इस दौरान उसने लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने कोई दवाई तजवीज़ करके खाने को लिख दी तो 1 महीने बाद उसे डॉक्टरनी के पास आना था। पूरा महीना वो मेके में नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो 1 हफ्ते का कहकर आई थी। उनके गांव से फैजू बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव जाने वालों को लेकर शाम को आता था। शकीला जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल घिर आए। हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं। बैलों ने घबराकर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने पर बैलगाड़ी उलट गई। मुसाफिर गाड़ी से नीचे गिर गए थे। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। शकीला का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई थी। खूब तलाश करने पर शकीला ना मिल सकी। फैजू अभी कुछ देर उसका इंतजार करना चाहता था, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर उसे दोबारा सफर शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बौखला गए थे और जल्द अज जल्द अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक शकीला घर नहीं पहुंची थी। बशीर बहुत परेशान था कि वो घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो फैजू के पास गया तो असल हकीकत का उसे इल्म हो जाने पर वो परेशान हो गया। वो शकीला को तलाश करने अकेला ही चल पड़ा। हर तरफ तारीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में शकीला को फैजू के बताए हुए पते पर ढूंढता रहा, मगर शकीला का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसानदेह था क्योंकि आगे खूंखार दरिंदे घूमते फिरते रहते थे। वो उनका शिकार बन सकता था, इसलिए वो पलट आया और शकीला की तलाश का काम अगले दिन पर रख दिया। दूसरे दिन सुबह ही शकीला को ढूंढना शुरू हो गया। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। वो ना मिलना थी और ना मिल सकी। सब ने यही तसव्वुर कर लिया था कि शायद वो भटक कर जंगल में चली गई थी और किसी जंगली जानवर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया है, वरना अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। बशीर भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर जाने पर कभी कभी बशीर को ऐसा महसूस होता था कि जैसे शकीला को किसी जानवर ने नहीं खाया, वो ज़रूर जिंदा होगी, कभी न कभी ज़रूर मिलेगी। एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव मुख्तियार कोट में एक औरत जंगल से मिली है जो गुमसुम सी है, किसी से बात नहीं कर रही। अगर कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देती और बुरी तरह से घूर घूर कर देखती है। कोई औरत उसको छूने की कोशिश करती है तो बुखला जाती है।
کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن سے جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی ہے، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیل چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار گوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کروایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا، اس وقت وہ اس سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کے قابو میں آئی تھی۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصوں کو کپڑوں کی بجائے درختوں کے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں کے قابو آئی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دو چار ہو کر ایسی ہو گئی ہے۔ جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی، مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی، مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں۔ بشیر نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات بشیر نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ بشیر نے بظاہر شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے پر پڑا تالا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی۔ کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا ہی چاہ رہی تھی کہ بشیر آنکھیں بند کیے ہی بولا، شکیلہ، رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈالتا۔ اس کی جب بھی شکیلہ پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پاتا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی ہے۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ وہ پوری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، بشیر، تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی، لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بشیر نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں۔ میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ شکیلہ نے کہا، ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تالا لگا رہا ہوں کہ چور نہ آ گھسیں۔ بشیر نے بات بتائی، چور دیوار پھلانگ کر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا سکیں۔ بشیر نے کہا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے؟ شکیلہ نے کہا، جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بشیر نے کہا۔ شکیلہ سے جب کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا، بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا
کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت گہرا تھا، گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے، غلطی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ کہیں کسی چور نے یہ حرکت نہ کی ہو۔ بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھر میں گھس جاتے تھے اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھر کی دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڑھا بنایا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا تھا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی سی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم آرائیاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سے ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ صبح اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں ریچھ کو کلہاڑی کا وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوف زدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلہ، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی ہو۔ بولو، یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلہ نے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شکیلہ، آج میں بہت غصے میں ہوں، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی تھی کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا
کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا، میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ دم سادھے زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا، صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیسے ہی میں باہر آئی، مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے کیا؟ پیاسی مر جاؤں، میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے آتا تھا۔ بس اس میں بری عادت یہ تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا، میں بے خود سی ہو جاتی اور پھر اس کی ایسی عادت ہو گئی کہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی تھی۔ میرا اس لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا تھا کہ رات ہونے پر ریچھ میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں بے خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ریچھ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے غار کے باہر نہ ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی تھی، میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تھا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے چٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر مجھے ہسپتال لے آئے اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ پھر تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔
اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا، تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگانا شروع کر دیا تھا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا تھا۔ اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں صبح امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور بھاوڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آ گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ ان کی بات سن کر پیش امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیش امام اشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت ختم کر دی ہے، پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس کی جادوئی طاقت ضرور ختم کر دی ہے، مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقرر مدت تک گزار لی تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے۔ امام صاحب نے بتایا۔ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کا ایک حل ہے کہ میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا، وہ پانی کسی طرح تمہیں اس ریچھ کے سر پر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر آئے تم اس پر اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خود سی ہو جاتی ہے۔ بشیر نے بتایا۔ وہ ریچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ میں شکیلہ کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ اس کے پینے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ بشیر لے آیا۔ راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ گھر پہنچ کر بشیر نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات ریچھ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے میں سوئی ہوئی چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی، مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ لے آئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اسی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے اور وہ تصور میں ریچھ کو شکیلہ پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ جس گھڑے سے صحن میں نمودار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔
ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ جس طرح ریچھ اس کی جانب بڑھا تھا، ایسے لگا تھا کہ اس پر حملہ ضرور کرے گا۔ بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کا خوف دور کرنے کو تسلی دے رہا تھا اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بشیر نے ایک بار پھر گڑھے کو پھاوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ وہ بڑھے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ امام صاحب نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بشیر نے گھر جا کر امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اب بشیر باپ بھی بن گیا ہے اور اب شکیلہ اور بشیر دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔